अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नताशा ज़ैनब और मैं ज़ामिन अब्बास। आपको खुद को पहचान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ईद मुबारक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असद हसनैन मशहदी साहब, जो कि बहुत बेहतरीन नात ख्वां और मनकबत भी पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। असद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस खुशी के दिन में आपने मुझे भी अपनी खुशी में शरीक किया। अच्छा असद, सवालात का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही जी मगर शुरू में अगर आप कोई अच्छा सा कलाम या नात सुना दे तो एक समा बन जाएगा। जी ठीक है, एक नात के साथ मैं आगाज़ करूँगा। बज़्म-ए कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, हाँ। बज़्म-ए कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, क्यों आने वाला है जो दिलदार, आने वाला है जो दिलदार बना रखा है। और उनका मीलाद मनाया है खुदा ने से, उनका मीलाद मनाया है खुदा ने ऐसे कि महफ़िल-ए ख़ास में नबियों को बुला रखा है। आने वाला है जो दिलदार, आने वाला है जो दिलदार बना रखा है। और कहीं बेहोश न हो जाए ज़माना सारा, कहीं बेहोश न हो जाए ज़माना सारा, तो इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है। आने वाला है जो दिलदार, आने वाला है जो दिलदार बना रखा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह असद साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन और सुरीला कलाम पढ़ा। बड़ी नवाजिश है आपकी, शुक्रिया। असद साहब, फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपका घराना भी ऐसा है कि जिस तरह लोगों के, जिस तरह साबरी साहब के घराने में ये चीज़ आती थी, उनके खून में ये चीज़ थी, इनहेरिटेंस में है ऐसा कुछ? एक लिहाज से है भी वो इस तरह है कि क्योंकि हम लोग, हमारा जो शजर नसब है वो सादात से है, तो इस वजह से हमारे खून में है उनका जिक्र करना। लेकिन अगर लहन के साथ देखा जाए तो मैं अपने ख़ानदान में वो पहला शख्स हूँ कि जिसने अपनी कोशिश से अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाया है। और इसका ताल्लुक़ एक इस वाक़े से, क्योंकि मेरे वालिद साहब करबला गए थे, मेरी पैदाइश से पहले की बात है। तो उन्होंने मौला हुसैन के रोज़े पर जब वो गए तो उन्हें वहाँ पे दुआ की कि मुझे बेटा वो देना जो आपका और रसूल खुदा का जिक्र करे। तो शायद उस दुआ की तासीर है कि मेरे अंदर आज ज़िक्र की ताकत पैदा हुई है। लेकिन असद साहब, ये भी तो होता है ना कि आप जितना भी जिक्र कर लें, अगर आप थोड़ा सा जिक्र से हट जाएं या आप थोड़ा सा अपने टारगेट से हट जाएं तो आपके वालिदैन को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा आपके साथ हुआ? असल में जब आदमी लहन के साथ मुंसलिक होता है तो फिर सब लोगों को खौफ होने लगता है कि पता नहीं ये कौन से रास्ते पे चल पड़ेगा, किस तरफ निकल पड़ेगा। लेकिन मैं शुरू से अल्लाह का करम है कि मैं इसी ज़िक्र से मुंसलिक हूँ और इसी के साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ और इसी के साथ ही। अच्छा असद, माशाल्लाह आपकी इतनी सुरीली आवाज़ सुन के
یقیناً ہمارے ویورز کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آپ نے اپنی عمر کے کس حصے میں سروں اور راگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا اور پھر مزید سیکھنے کے لیے آپ نے کس کا دامن پکڑا؟ ویسے تو دیکھیے اگر ہیرا بھی ہے تو اسے تراشنا پڑتا ہے. بے شک. تو اس طرح سے دیکھا جائے بچپن سے کوالٹی تو مجھ میں تھی کہ نرسری پریپ کلاس میں بھی میں نے انعامات جیتے نعت خوانی میں. لیکن پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دل کیا کہ اپنے آپ کو، کیونکہ جو غلطیاں اپنے اندر تھیں وہ انسان بغیر سیکھے ان غلطیوں کو درست نہیں کر سکتا. تو استاد یہ ہے کہ جو آپ نے 40 سال بعد 50 سال بعد اپنی غلطیوں کو سمجھنا ہوتا ہے وہ ابھی سے اسے دیکھ کر اپنی ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہے کہ یہ آپ میں خامیاں، آپ اسے دور کریں. اور اس طرح سے سیکھنے کا ایک جو عمل ہے، تو سب سے پہلے قاری محمد ندیم اوان صاحب تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ نعت خوانی کے حوالے سے ایک بڑے ہی زبردست نعت خوان ہیں. انہوں نے مجھے نعت خوانی کی جو رمز و رموز ہیں وہ سکھائے. اور اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے امجد صابری صاحب زندہ تھے تو سما چینل پر میں ٹاپ 6 تک گیا نعت خوانی میں. تو اس کے بعد اس کے علاوہ شوکت مزور صاحب میرے استاد ہیں کہ جو سر کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام ہے. تو ان سے کافی سارے لوگ کافی نعت خوان، کافی منقبت خوان سیکھ رہے ہیں. تو ان سے بھی میں ابھی تک سیکھتا آ رہا ہوں اور وہ ابھی مجھے کہتے ہیں کہ اب تم سیکھنے کے قابل ہوئے ہو. ابھی شاگردی میں اصل میں ہاں، تو کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے سیکھنے کا. اچھا اسد، ایک ہمارے ویورز کی انفارمیشن کے لیے کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے پاس ایک آرٹ ہے ماشاءاللہ، جی ہاں، مطلب کچھ ہوتے ہیں جو گھر بیٹھ کے ہوم ورک کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. جی ہاں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس فیلڈ میں بندے کو سکسیس استاد کے بغیر مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ اور استاد ضروری ہے کہ استاد کے ساتھ آپ سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے اس سے علم لیں یا پھر آپ کوئی روحانی استاد رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے استاد کا ہونا، ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے استاد نہیں اور وہ سکسیزفل ہیں. تو یہ تو بخت کی بات ہے کہ جسے اللہ جتنا عطا کرے. کیا پتہ کسی انسان کا کوئی ایسا عمل ہو جسے اللہ اسے عزت و بخت عطا کرے. کئی ایسے سیکھے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کا نام ہی نہیں ہے. تو یہ جو اگر سکسیس کا تعلق ہے یہ محنت سے ہے. اور یہ اور بھی مطلب صرف سر سے ہی نہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں کہ آپ نے جو اپنا گلا تیار کیا، آپ کی آواز ہے، اس کو آپ لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ جب تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے آپ جتنا مرضی سیکھ لیں آپ آگے نہیں نکل سکتے. تو اپنے آرٹ کو دکھانا بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی لازمی ہے، یہ زیادہ مشکل ہے. اور جو لوگ سکسیزفل ہیں ان کی ترقی کا یا کامیابی کا یہی راز ہے کہ انہوں نے زیادہ محنت یہ کی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچے کیسے، جو کچھ ان کے پاس ہے اسے پہنچائیں کیسے. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو انہوں نے اسی انداز کو اپنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا جہاں سے لوگ سمجھ سکے لوگوں کے لیول کے مطابق. اسد صاحب، تھوڑی سی ہٹ کے بعد، اور جیسے کہ اب عید کا دوسرا دن ہے اور ہم نے آپ کو بہت ذمت میں ڈال دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. عید کے دن یہ ہوتا ہے کہ والدہ ہیں، کیونکہ والد صاحب میرے باہر ہوتے ہیں، تو دوستوں کے ساتھ ہی عام طور پہ ملنا جلنا ہو جاتا ہے. جو کافی عرصہ ہم لوگ اپنی مصروفیت میں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، جن دوستوں سے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، ان دنوں میں ملنا جلنا ہو جاتا ہے، کھانا پینا، گھومنا پھرنا. یہ بالکل عید ایک موقع ہی ایسا جو آپ بچھڑے ہوئے کو ملا دیتا ہے اور آپ کو اپنے یاد آتے ہیں اور آپ ان کو ملنے کا دل کرتا ہے. بالکل ایسے عید کا واقعی یہ جو موقع ہمیں ملتا ہے، انہی دنوں میں ہم لوگ اپنی تھکاوٹ کو اتارتے ہیں. اچھا، جیسے جس طرح بچپن کا اور ابھی کے عید میں بہت ڈفرینس ہو جاتا ہے. جیسے اب ہم بھی اپنا بھی اگر انالیسس کریں تو ہماری بھی بچپن کی عید بہت ہی شاندار اور خوشگوار ہوتی تھی. اب آپ کیا اس میں کہنا چاہیں گے؟ آپ کی عید کیسی ہوتی تھی بچپن میں اور اب کیا صورتحال ہے؟ بچپن میں تو یہ خوشی ہوتی تھی کہ صبح سب سے 10-10 روپے ملیں گے، ماموں سے، چاچو سے، اور ساری رات سوتے تھے کہ صبح پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نئے کپڑے ہم لوگ پہنیں گے، کھانا ہوگا، گھومنا پھرنا، رشتہ داروں سے ملنا ہوگا. تو اب تو خیر پیسے دینے پڑتے ہیں سارے بچوں کو، رات کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے انہیں بھی دینے. تو اب عید مناتے ہیں دوستوں کے ساتھ خوشی، لیکن بچوں کی طرح ہم لوگ عید کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے، اس طرح وہ خوشی سے سیلیبریٹ. ایسے گوشت دینے جاتے ہیں آپ اپنی ہمسایوں کو، اور ادھر ادھر اماں آپ کے پیچھے پڑتی ہیں گوشت دینے جاؤ، اسد ادھر جاؤ بچپن میں ایک ٹرے کے اندر سب کا سجاتے تھے کہ یہ اس والی آنٹی کا، یہ اس والی آنٹی کا. آپ جان چھڑا کے بھاگتے تو نہیں ہیں؟ بس جس طرح ہمیں بچپن میں ٹرے پکڑا دیتے تھے اس طرح میں بچوں کو ٹرے پکڑاتا ہوں. گڈ کاؤنٹر بدلا دے رہے ہیں بچوں سے. اچھا اسد، اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین ہم آپ سے ملیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. وہ ویورز جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین, اسد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آئیے ان سے مزید سوالات کرتے ہیں. جی اسد صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہر کسی کی لائف میں اسٹرگلز ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, جی آپ نے ایک بہت اسٹرانگ فیلڈ کو اپنے لیے چنا, جی اور تو آپ کی لائف میں کیا کیا اسٹرگلز اور مشکلات آئی؟ جیسے آپ کو فیڈ بیک کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جی کہ لوگ دل آزاریاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل. کچھ لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی Criticism. کرتے ہیں, تو آپ کو کیسے لوگوں کا سامنا ہوا؟ ویسے دیکھا جائے تو ہر قسم کے آدمی کا تعریفیں کرنے والے ہی بہت ہوتے ہیں. کچھ زیادہ تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ اچھی چیز کوئی برا کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں خود یہ پتہ, اگر مجھے کوئی آج کہے کہ تمہاری 3 آنکھیں ہیں, تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے میری 2 آنکھیں. یا کوئی کہے کہ تمہاری 1 آنکھ ہے, تو اچھائی برائی دونوں طرف چلتی رہتی ہے. لیکن انسان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود کیسا ہے, خود اسے اپنے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرے اسے بتائیں کہ تم کیسے ہو. اچھا صاحب, اب تو ماشاءاللہ آپ کی البمز بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور لوگ آپ کو جانتے ہیں, جی تو شروع میں کبھی کوئی ایسا موقع ہوا کہ جب آپ بہت ڈس ہارٹ ہو گئے اور آپ نے سوچ لیا ہو کہ اب آپ اس فیلڈ سے نکل جائیں گے, لیکن کوئی ایسا سبب بن گیا کہ آپ نہیں ٹکے رہے اور اب ماشاءاللہ آپ اس مقام پہ پہنچ گئے؟ اصل میں ہوا اس طرح کہ جب میں نے شروع میں پڑھنا شروع کیا تو ایک دم بہت پذیرائی ملی. اور پھر کیونکہ جب انسان نیا ہو تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو قائم رکھے, سکسیس کو. تو کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, لیکن پھر یہ ہوا کہ اللہ کی مدد سے میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ دوبارہ Stable کر قائم لیا. کیا. مطلب کبھی کوئی کرٹیسزم سے آپ ڈس ہارٹ نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ تو کچھ نہیں, کیونکہ مجھے خود پتہ ہے کہ میں کتنا پڑھ سکتا ہوں اور کیسا پڑھ رہا ہوں, تو مجھے اس لیے کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ماشاء ہوتا. اللہ, مطلب آئی آلویز اپریشیٹ کہ لوگ اپنے اندر ایک بلیو رکھیں. بالکل. جی اپنے when you don't believe in yourself, no one will believe in you. ایگزیکٹلی. ناظرین, یہ بہت اچھا میسج ہے کہ آپ اپنے ہارڈ ورک سے جڑے رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے کام میں مزید بہتری لائیں. دنیا اچھا بھی بولتی ہے, برا بھی بولتی ہے, آپ کو اپنے آپ کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اپنے کام پہ فوکس ہونا چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم کو آپ کیسے پازیٹیولی لے کے جا سکتے ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل, مین چیز ہی ہے. جیسے نا دیکھیں, اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے بہت برا بھلا بول رہے ہیں, جیسے موویز آ رہی ہوتی ہیں ان کے پہلے اسکینڈلس کھل جاتے ہیں, نیگیٹو پروموشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہ دیکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں, مطلب لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا, دیٹ از واٹ میٹرز. بالکل ایسے میں مطلب پہلے میں یہی بات کی ہے کہ انسان کو خود پتہ ہو کہ وہ کیا ہے, بجائے یہ کہ دوسرے اسے بتائیں کہ تم کیا ہو. اپنے بارے میں اگر علم ہو تو پھر دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک. اچھا صاحب, آپ اپنے آپ کو آگے فیوچر میں مطلب 4-5 سال بعد اسد مشہدی صاحب اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میری تو ویسے کیونکہ اس ذکر کو میں بطور عبادت کر رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں جب مروں بھی تو یہی جو ہوگی میری بخشش کا سبب ہوگی, انہی کا ذکر جو ہے وہ میری بخشش کا سبب ہوگا. تو دنیا سے میں نے اتنی زیادہ امید نہیں لگائی, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے اس ذکر پہ قائم رکھے, اور جب میں اعمال نامے کے ساتھ پیش ہوں تو پھر وہاں پہ میری بخشش کا سبب یہی ذکر بنے. بالکل. ناظرین, اب ماشاءاللہ اسد صاحب کی ایک اور البم آنے والی ہے مارکیٹ میں, آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں اور we'll be right back. آ مولا آ مولا آ مولا آ مولا, ورد کرو صبح و شام, ہو جائے ظہور امام, ہو جائے ظہور امام, ورد کرو. اچھا صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تو میں نے آج مطلب مجھے اندازہ تھا, آپ کی آواز سننے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, لیکن اب پرومو دیکھنے کے بعد میں بہت ایگرلی ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ کی نیکسٹ جو البم ہے وہ کب آئے گی. بس انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ امید ہے کہ جلدی میں اسے ریلیز کروں گا, انشاءاللہ 1-2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ. اچھا, ابھی تک آپ کی کتنی البمز ریلیز ہو چکی ہیں؟ میرے تقریباً 4 البم ریلیز ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. کتنے عرصے میں؟ یہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ سال کے اندر ایک البم ریلیز کرنا, لیکن اب جو دور چل رہا ہے, پہلے کسی دور میں CD کا دور تھا کہ آپ 8-9-10 کلام نکالتے تھے, لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب CDs کا دور تو بالکل ختم ہو گیا. بالکل. تو اب یہ ہے کہ 2 یا 3 کلام, جتنے بھی لوگ ہیں وہ پڑھنے والے 2 یا 3 کلام ریکارڈ کرتے ہیں
اور پھر ان کی ریلیزنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسد، آپ کا کوئی ایسا کلام جس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہو؟ جی بالکل، ایک کلام ہے لکھنؤ کے شاعر ہیں نیت سسوی صاحب، ماشاءاللہ. ان کا میں کلام. نتاشا ادھر آپ ہم سونی نہ لیں کیونکہ اگر میرا ہم بہت دل یہ کر رہا والا ہے. سن لیتے ہیں کیونکہ اتنی مطلب اتنی زیادہ ان کو پذیرائی حاصل بالکل، ہوئی ہے، تو میں بالکل. چاہتی ہوں آپ یہ ہمارے لیے بھی تھوڑے سے شاہ صاحب چند please. اشعار. جی بالکل. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، علی کے نام کا چرچا بہت ہے. یا ایک رباعی تھی نہایت ہی خوبصورت، میں پیش کر دوں اسی کے ساتھ. بسم اللہ. یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو تب ہے کہ گونگا علی علی بولے. فراز دار سے اعلان کر گئے میسم، کٹے زبان تو چہرہ علی علی بولے. میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر، تو کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے، اور شعور سجدہ شبیر ہو تو، شعور سجدہ شبیر ہو تو، خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. اور بڑا ایک حساس سا شعر اس کلام کا. نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے، تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے. اور میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے مولا تجھے چاہا بہت ہے. علی کے نام کا چرچا بہت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسد بہت I'm a بہت big fan of you bro. بہت Honestly. بہت محبت ہے آپ کی، مجھے اب لفظ نہیں مل رہے کہ آپ کی تعریف کیسے بیان کروں. محبت ہے آپ کی، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو میں آج اس مقام پہ ہوں. بے شک بے شک. اسد آخر کار آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا پروگرام کا والا وقت ہے. ختم ہو جا رہا ہے. میرا جی. بالکل دل نہیں کر رہا آج پروگرام ختم اور کرنے کا. سیریسلی نتاشا میرا بھی میرا نہیں دل کر رہا کر کہ رہا ہے آج آپ ہم پڑھتے کرتے رہے رہیں اور ہم ہم سنتے سنتے رہیں. رہے. جو ہمارے ساتھ اس رشتے میں بند گیا ہے، اس محبت و خلوص کے رشتے میں بند گیا ہے، بس دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو بس سنتا رہے سنتا رہے. بالکل. اور میں فیل کروں کہ ہمارے پورے سیٹ پہ ایک بہت ہی پرنور سا پازیٹیو وائبز آ وہ چکی ہیں. ایگزیکٹلی یہ واقعی ذکر ہی ایسا ہے کہ کیونکہ یہ ذکر
رسول خدا پر اور ان کی آل پر بالکل، درود بھیجنا بالکل۔ خدا کا کام ہے۔ تو یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کے ذکر کی وجہ سے فرشتے، ملائکہ اور جو ہمارے ارد گرد سمجھ لیں نیک روح ہیں وہ اس ذکر میں شامل ہوتی ہیں، بے شک، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ایک سحر ہے جو ہم پہ طاری ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ بالکل، مطلب رسول خدا کے ساتھ وابستگی ہی اتنی، مطلب ان کا نام ہی اتنا، مطلب کہتے ہیں سحر انگیز نام ہے کہ اگر وہ لے لیا جائے تو بس دل کرتا ہے کہ سب کچھ بھول جائے۔ یہ نام ہی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بچے اگر اس نام پہ قربان ہو جائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بے شک، اور یہ لیکن اسد صاحب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو آل اوور دا یورپ کے ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے جی ہاں، اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ باہر ممالک میں جو اقلیت یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلمز ہیں، ان پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہ بالکل آپ نے، اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی ان کی ٹیچنگز کو نان مسلم فالو کر رہے ہیں ہم شاید نہیں کر رہے۔ یہ بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ ان کا ذکر، ان کا نام، ان کا اخلاق، انہوں نے جو درس دیا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا وہ اتنا پازیٹیو ہے کہ صرف کسی مذہب کی قید نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی مانے، ہندو بھی انہیں مانتے ہیں، اور دیکھا جائے تو انگریز یا ویسٹرن کنٹریز یا کسی نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ انہیں مانے، بس انہیں ماننے کے لیے یہ کہہ لیجیے کہ انسان جو ہے وہ سچا کھرا ہونا چاہیے۔ بالکل، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیز گیون اس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہ ہم پوری زندگی گزارنے کا طریقہ، اب وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہر سمجھنے والا آدمی اس کو سمجھے گا اور امپلیمنٹ بھی کرے گا۔ بالکل اچھا اسد، اسی کے ساتھ آپ آخری کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو اب دور چل رہا ہے تو تمام لوگوں سے میری یہ، کیونکہ خوشی کا دن ہے تو یہ درخواست ہوگی کہ جو کسی سے اگر کوئی بچھڑا ہوا ہے، کوئی ناراض ہے تو اپنوں کو منائیں، اور نفرت تو آلریڈی پھیلانے کی ضرورت نہیں، نفرت دنیا میں بڑی ہے تو محبت کو پھیلائیں، محبت کا پیغام دیں، اور جتنے آپ کے روٹھے ہوئے لوگ ہیں، دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ملیں اور اپنی عید کو سیلیبریٹ کریں۔ چلیں اسد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر پروگرام کے اختتام میں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اتنی پر نور محفل آپ نے یہاں پہ بنا دی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، اور تمام آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ اتنے پرسکون ماحول میں آپ نے مجھے بلایا، اور مجھے خود یہاں آ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ ناظرین، ہم نے بات کی اسد صاحب سے، بہت ہی عاجز اور بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خود کو پہچان ایک موقع دے تو آپ کو صرف 3 سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا ہے اقرا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے اکاؤنٹس کو فالو، سبسکرائب اور لائک، اور آپ نے کچھ کامنٹس لیو کرنے ہیں ہماری ویب سائٹس پر، پیجز پر، بالکل، تاکہ آپ کو بھی موقع مل سکے۔ آپ میں اگر کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ بالکل ایگزیکٹلی، آپ اقرا نے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کو ضرور اپنی انکوائریز بھیج سکتے ہیں، اور ان کامنٹس میں بتانا ہے کہ ایسی کیا خاص بات ہے آپ میں۔ ہم آپ کو بلائیں گے پروگرام خود کو پہچان میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ضامن عباس اور نتاشا زینب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں اسی اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر عید مبارک۔